किसी जुर्म के लिए अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरा और मेरा रसूल तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग करें। सूद देने वाले के लिए नहीं है, सूद लेने वाले। एक आदमी सूद दे रहा है, ये ऐलान जंग सूद देने वाले के लिए नहीं है, उसके लिए गुनाह है, उसके लिए अल्लाह की तरफ से सजा है। लेकिन ये जो ऐलान जंग है ये उससे है जो सूद डायरेक्ट ले रहा है। मेरे नबी ने फरमाया, मैं मेराज पे गया तो मैंने एक आदमी देखा जो ऐसे लेटा हुआ था और उसका पेट ऐसे गुंबद की तरह था, जैसे बड़ा गुंबद होता है, और उसके अंदर सांप और बिच्छू उसको काट रहे थे और वो चीख रहा था। तो आपने जिब्रील से पूछा, ये कौन है? क्या ये आपकी उम्मत का सूद खाने वाला है? सूद खाने वाला, देने वाला नहीं, खाने वाला, सूद खाने वाला है। तो भाइयों, इतना बड़ा अजाब लेके ना मरें, अल्लाह को राजी करके मरें। किसी जुर्म के लिए अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरा और मेरा रसूल तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग करें। सूद देने वाले के लिए नहीं है, सूद लेने वाले। एक आदमी सूद दे रहा है, ये ऐलान जंग सूद देने वाले के लिए नहीं है, उसके लिए गुनाह है, उसके लिए अल्लाह की तरफ से सजा है। लेकिन ये जो ऐलान जंग है ये उससे है जो सूद डायरेक्ट ले रहा है। जैसे ये बैंक लेते हैं या कई लोग प्राइवेटली कर्जा देते हैं और उस पर पैसे लेते हैं, इनके खिलाफ अल्लाह ताला ऐलान जंग कर रहा है, इसलिए कि इससे गरीबों के चूल्हे ठंडे हो जाते, पैसा चंद हाथों में आ जाता है और बाजार कभी भी सही रुख पे नहीं चल सकता। एक उधार और एक सूद ये बाजार को अपसेट कर देता है। उधार और सूद ये बाजार को अपसेट कर देता है। मेरे नबी मकरूज का जनाजा नहीं पढ़ाते थे, खुद मकरूज दुनिया से तशरीफ ले, आपकी जरा यहूदी के पास रहन रखी हुई थी, गिरवी रखी हुई थी, आपने उसे थोड़े से जौ लिए, नहीं छुड़ा सके, बाद में छुड़ाई गई। और खुद मकरूज का जनाजा नहीं पढ़ाते थे, कभी तुम खुद ही पढ़ा दो। हराम नहीं, नाजायज नहीं कर्जा लेना। लेकिन आप बहुत आगे देख रहे थे कि जब उधार पे चला जाता है सिस्टम तो बाजार की कीमतें मसनूई हो जाती और तिजारत इम्बैलेंस हो जाती, अपसेट हो जाती। जब आप नकद बेचोगे तो शाम को आराम से घर जाओगे और नकद खरीदोगे तो भी शाम को आराम से घर जाओगे। अब आपने उधार खरीदा, उधार बेचा, कभी उधर से फोन आ रहा है, तुम आगे फोन कर रहे हो, वो तुम्हारी गर्दन पे चढ़ा है, तुम अगले की गर्दन पे चढ़ो, फिर गालम गलोच। कभी कभी वो कौन से बाजार फैसलाबाद में, सूतर मंडी बाजार, वहाँ कभी कभी गश्त के लिए, पहले जब मैं ज्यादा मशहूर नहीं था तो जाता था, तो जाना मुश्किल होता है, तो हर थोड़े से फासले पर माँ बहन की गालियां चल रही होती थी। तो मैं फिर एक दफा फैसलाबाद के ताजरों को इकट्ठा करके मैंने कहा, देखो भाइयों, उधार देना मना नहीं, दो, लेकिन फिर गालियां ना निकालना। माँ बहन का रिश्ता बड़ा मुकद्दस होता है, चंद टकों पर तुम किसी की माँ बहन को, मेरे नबी ने कहा, सिबाबुल मुमिन फुसूक, मुसलमान को गाली देना माँ बहन की ये गुनाह कबीरा है। मैं कहा, या तो तुम उधार देना बंद कर दो, नकद बेचो, और अगर उधार बेचना है तो फिर सीना बड़ा करो, फिर गालियां ना दो, फिर सब्र करो। मेरे नबी ने वाकया सुनाया, एक शख्स बनी इसराइल का मर गया, अल्लाह की बारगाह में पेश हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तेरे पास कुछ है दिखाने को? उन्होंने कहा, जी कुछ नहीं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, चलो सोच ले, कोई है तेरे पास नेक अमल? उन्होंने कहा, जी कोई नहीं, खाली है। फिर अल्लाह ने फरमाया, गौर कर। तो कहने लगा, हाँ जी, एक बात है, अगर तू मेरे रब उससे समझे कि मैं वो नेकी कुछ की है, तो वो ये है कि मैं ताजर था थोक का और लोगों को माल देता था। तो जो नुकसान किसी का हो जाता
اور وہ دینے کے قابل نہ رہتا تو اسے میں معاف کر دیتا تھا. ایسا نہیں کہ اس کے جا کے گھر کو تالا لگا دیا، اس کے گھر پہ قبضہ کر لیا. اور جو دے سکتا تھا اور دینے میں ٹال مٹول کرتا تھا، اس کو میں نے اپنے نوکروں سے کہا ہوا تھا تنگ نہ کرنا، جب دے دے لے لے. یہ ایک بات ہے، اور میرے پاس کچھ نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ذکر، نہ تلاوت، کئی شے کوئی نہیں. تو میرے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تو نے تو میرے بندوں کے لیے بڑی آسانی کی، آج میں بھی تیرے لیے آسانی کرتا ہوں، جا جنت میں چلا جا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ میرا رب اللہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ میں نے سود کو اپنے قدموں کے نیچے دفن کر دیا. کل ربا فی الجاہلیہ تحت قدمی ہاتین، کہ میرے قدموں کے نیچے سود دفن. اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں. عباس پورا بینک تھے، عباس رضی اللہ عنہ پورا بینک تھے اس زمانے کے لحاظ سے، بہت سارا پیسہ سود پہ تھا. انہوں نے کہا میرے نبی نے میرا سود معاف کروایا ہے، میں اصل بھی معاف کرتا ہوں. انہوں نے اصل بھی معاف کر دیا. پھر اللہ کا نظام کیا چلا کہ ان کی اولاد نے 524 سال حکومت کی، 524 سال حکومت کی ان کی اولاد. تو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دو گے تو وہ رکھتا نہیں، واپس کرتا ہے. تو میرے نبی کا فرمان ہے 4 کام کر لو، 4 تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. اربع اذا کانت فیک، 4 باتیں، صرف 5 بھی نہیں دسی ہیں، 4. صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. ایک صحابی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں. کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں. جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. صدق حدیث ہے، آپ نے کہا سچ بولو. اب چاہے تم کو بہت بڑا کاروبار چلا رہے ہو، یا ریڈی پہ کنو بیچ رہے ہو، یا پتھر توڑ کے مزدوری کر رہے ہو، اگر سچائی ہے تو آپ کی ہر ادا اللہ کے ہاں عبادت. حفظ و امانت. دوسری بات، کسی کو دھوکہ نہ دو. میرے نبی نے فرمایا طبع المؤمن علی کل خصلۃ الا الخیانۃ والکذب. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. حضرت جریر ابن عبداللہ نے اپنے نوکر سے کہا کہ منڈی سے گھوڑا خرید کے لا، میں پیمنٹ یہاں کر دوں گا. وہ 300 درہم میں گھوڑے کی قیمت لگا کے آیا، کہا جی انہوں 300 روپے دے دے. جریر جو تھے شاہی خاندان کے تھے، یمن کے، اور شاہی خاندان میں گھوڑوں کی نسلیں بھی یاد کروائی جاتی تھیں شہزادوں کو. تو یہ مسلمان ہوئے آخری دور میں، تو انہوں نے گھوڑے کو دیکھا تو وہ مہنگا تھا، 300 کا نہیں تھا. کہنے کہ بھائی تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ اسے کہا جی کر دو. 500 کر دوں؟ کہا جی کر دو. کہ 600 کر دوں؟ کہا جی بڑی چنگی گل. 700 کر دوں؟ اب وہ تھوڑا نا شک میں پڑ گیا کہ لگتا ہے لو کوئی نہیں ایویں مینو تماشا بناؤ. کہنے کہ 800 کر دوں؟ اس نے کہا جی میں تو 300 تو بھی راضی ہوں، تسی پتہ نہیں 500 کیڑی گل دا بتائی کھلوتے ہو. کہنے کہ تیرا گھوڑا 800 کا ہے، لو بھائی 800 دے دو، گھوڑا باندھ دو. وہ چلا گیا. تو ان کے نوکر نے پوچھا جب میں 300 میں طے کر کے آیا تھا تو اب یہ بے صحیح ہے شرعاً، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، تو آپ نے 500 اوپر کیوں دیا؟ کہا دیکھو میرے عزیز، اس کا گھوڑا 800 کا تھا، 300 کا نہیں تھا. اگر میں 300 میں لیتا تو یہ دھوکہ ہوتا، اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے، مجھ سے میرے نبی نے وعدہ لیا تھا کبھی کسی کی بدخواہی نہ چاہنا، سب کی خیر خواہی چاہنا. تو اگر میں 300 میں رکھ لیتا تو یہ بدخواہی تھی. تو حفظ صدق و حدیث، سچ بولو.
حفظ و امانت، دیانتداری ہو۔ یہ دو کام اگر آپ اپنے کاروبار میں کر لیں تو آپ کا کاروبار بھی بندگی بن جائے گا۔ تیسرا فرمایا حسن و خلیقت، زبان کا بول میٹھا رکھو، نوکر کے لیے بھی اور جس سے پیسے لینے ہیں اس کے لیے بھی۔ یا تو ادھار نہ دو، ادھار دینا تو پھر زبان کو گندا نہ کرو، کہ زبان کی گندگی کا نقصان پیسے کے نقصان سے زیادہ ہے۔ کہ حسن و خلیقت، اخلاق اچھا کرو، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، بیوی سے اچھا سلوک کرو، بچوں سے اچھا سلوک کرو، بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرو، اور سب کے لیے میٹھے بن کے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ گھر میں جاؤ تو سارے ڈردے پہ ہوں، کوئی دے وڑدے پہ ہو، کوئی دے وڑدے پہ ہو، ابا آ گیا ابا آ گیا۔ مطلب ہے کہ تھانے دار بن کے گھر نہ جاؤ، باپ بن کے جاؤ، خامند بن کے جاؤ۔ اور چوتھا فرمایا عفت فی طعمۃ، رزق حلال کماؤ۔ کہ یہ چار کام کر لو، پھر آپ آفس میں ہوں، میریٹ میں ہوں یا آپ کے ماڑی میں ہوں، آپ کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں بندگی ہے۔ اور جیسے آپ نماز کا اجر لیں گے ایسے آپ اپنے کاروبار کا بھی اجر لیں گے، اگر اس میں سچائی، دیانتداری، اچھے اخلاق اور رزق حلال۔ اور رزق حلال تھوڑا ہوتا ہے، رزق حرام زیادہ ہوتا ہے۔ لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبتكم كثرة الخبيث، اللہ نے کہا ہے حرام رزق زیادہ ہوگا، حلال تھوڑا ہوگا، لیکن اس کے چکر میں نہ پڑنا۔ بہت پرانی بات ہے، ایک اللہ کے نیک بندے تھے، چیچا وطنی ہماری جماعت گئی، ہم ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو دو آدمی آئے، تو ایک کی شکل تو مجھے یاد ہے اس کے ایکشن اور باتوں کی وجہ سے، دوسرا یاد، اس نے خاکی رنگ کا کھدر کا کرتا پہنا ہوا تھا، خاکی شلوار تھی، خاکی ٹوپی تھی، اتنی سائز کی اینک تھی، داڑھی تھی۔ تو وہ کہتا ہے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تو مجھے دیکھنا، حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تو بہت سارا دے۔ اس نے یوں کیا، بہت سارا دے۔ حضرت جی چپ رہے، کوئی نہیں بولے۔ اس نے پھر کہا حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تو بہت سارا دے۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تو تھوڑا ہی لبو، حلال تو تھوڑا ہی لبو، پر ہوگا با برکت، رزق حلال ہوگا تو با برکت ہوگا۔ تو بھائیو میں نے شروع میں کہا تھا حکومت سود ختم نہیں کر سکتی، آپ کریں گے۔ اگر آپ کا ارادہ نہیں نا تو اوپر جنید بغدادی بھی بیٹھ جائے نا تو سود ختم نہیں ہو سکتا، جھوٹ ختم نہیں ہو سکتا۔ جب تک پیسے کی ہوس نہیں نکلے گی، نہ ہم سود سے نکل سکتے ہیں، نہ جھوٹ سے نکل سکتے ہیں، نہ دو نمبری سے نکل سکتے ہیں۔ پیسے کی طلب تو میری ضرورت ہے، اور پیسے کی ہوس یہ شیطان کا چکر ہے۔ عزت نفس کی طلب میری ضرورت ہے، لیکن بڑا بننے کے لیے نہ کسی کی جان کی پرواہ کرنا، نہ کسی کی عزت و آبرو کی کہ میں نمایاں نظر آؤں، یہ دونوں چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں۔ لیکن طلب تو میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی تھی کہ جو رزق حلال کماتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح اس کو اٹھائے گا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں مشکلوں سے نکلنے۔ میرے نبی وظیفے لمبے چوڑے نہیں بتاتے تھے، بڑے چھوٹے چھوٹے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ رزق کی پریشانی ہے، اريد ان يوسع علی رزقی، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ باوضو رہنے سے شیطان بھی ڈرتا ہے، باوضو رہنے سے بندگی کا شوق خود پیدا ہوتا ہے، باوضو رہنے سے اللہ دوست بنا لیتا ہے۔ جو باوضو رات کو سوتا ہے 2 فرشتے اس کے لیے ساتھ کھڑے رہتے ہیں جو اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ باوضو رہنے سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ اب تجربے کے طور پہ شروع نہ اچھا بھی کر کے وینے کی ہوندا ہے، یہ تو گستاخی رسول ہو۔ اب میری بات کا تجربہ کرو، بے مولی طارق جمیل آ گیا ہے وینے آئے بھلا کی ہوندا ہے، چونکہ میں ایک عام بشر ہوں، عام انسان ہوں، لیکن میرا نبی جو کہتا ہے وہ تو عرش کی تحریر پڑھ کے کہتا ہے۔ تو آزمانے کے لیے نہ کرو،
اس یقین سے کرو کہ اللہ دے گا، اللہ بڑھائے گا. انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ہم تو ہر چیز کے محتاج ہیں. ابا وضو، نماز با جماعت پڑھو، قضا ہو جائے تو رات سونے سے پہلے اس کی قضا دے کے سو. آگے روزے آ رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھو. اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو زکوٰۃ نکالو. اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے. اپنے زکوٰۃ سے بڑھ کے نکالو، کیونکہ زکوٰۃ دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے، لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو ہوتا ہے. 2,500 دے دیا نا 1 لاکھ میں سے، تو باپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے گا، لیکن سخی کا بھی نہیں لگے گا. اوپر 54 خرچ کر دو تو ایک سٹیپ آپ آ جائیں گے. یہ درمیان والی مخلوق نہ بنو، نہ ادو دے نہ ادو دے، زکوٰۃ کے اوپر دو. ایران کے بادشاہ کے پاس ایک آیا مچھیرا، مچھلی لے کے، اس کو بڑی پسند ہے. انہوں نے کہا اس کو 400 دینار دے دو. 400 دینار کئی کروڑ روپیہ بنتا ہے. تو اس کی بیوی شیریں، جو شیریں فرحات کا قصہ مشہور ہے فرضی، تو اس کی بیوی شیریں اس کے کان میں کہنے لگی ایک مچھلی پہ 400 دینار دے دیے تو سارا خزانہ خالی ہو جائے. کل تو کسی جرنیل کو 400 دے گا تو وہ کہے گا جڑے ایک مچھی والے نے دیتے ہیں تو اسے پیسے واپس لو. کہا میں بادشاہ، میں واپس کیسے لے سکتا ہوں؟ کہا اس سے پوچھو مچھلی نر ہے یا مادہ. وہ اگر کہے یہ نر ہے تو کہنا بھئی ہمیں تو مادہ چاہیے تھی، ہمارے پیسے واپس کرو، مچھلی اپنی لے لو. اگر کہے یہ مادہ تو مگر ہمیں نر چاہیے تھا تو مچھلی واپس لے لو، پیسے دے دو. تو اس نے اس کو واپس بلایا. انہوں ہی کھڑک گئی، کچھ ہو گیا. کہا بھئی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہا حضور یہ خسرا ہے، نہ نر ہے نہ مادہ. اس نے کہا 400 اور دے دو، 4,000 اور 400 نہیں 4,000 دینار. کہا 4,000 اور دے دو. وہ تو 8,000 دینار دے رہا ہوں، نہیں دینار. وہ 400 میں غلط کہہ گیا. تو اس نے وہ گانٹھ لگائی، جب چلنے لگا تو 1 دینار گر گیا. اس نے وہ بھی اٹھا لیا. تو شیریں تو تپی بیٹھی تھی، کہنے لگی دیکھیا کہ ڈب نامراد کنجوس ہے، 1 دینار گر گیا تو وہ بھی نہیں اس نے چھوڑا. یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کو دیا جائے، اسے واپس لو. انہیں پھر اس کو بلا لیا. کہے بلو تجھے 8,000 دینار ایک کم مل گیا تھا، تیری 7 پشتوں کو کافی تھا، تو یہ تو نے کیوں اٹھایا؟ کہ حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں آتا تو بے ادبی ہوتی. ان کا 4,000 اور دے دے. تو آپ صرف زکوٰۃ دینے والے نہ بنو، یعنی بیچ والی مخلوق نہ بنو، سخی بنو. سخی جنت میں جائے گا چاہے وہ سستی ہو عبادات، اور بخیل جنت میں جا نہیں سکتا چاہے الٹا لٹک کے چلے کاٹتا رہے. سخی اللہ کے قریب، سخی جنت کے قریب، سخی انسانوں کے قریب، سخی جہنم سے دور. بخیل اللہ سے دور، بخیل جنت سے دور، بخیل انسانوں سے دور، اور بخیل جہنم کے قریب. لہذا سخی بن کے زندگی گزارو. لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے، جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے. تو رمضان آ رہا ہے، خرچ کریں، زکوٰۃ سے بڑھ کر دیں. انتہائی ضرورت مند ہیں ہمارے لوگ. ابھی تو وہ جو سیلاب سے جو گھر گرے تھے ابھی تو وہی نہیں بنے. کتنے ہزاروں لوگ بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنی مرضی پہ چلانے والا بنائے. اس کو ماحول میں آنے سے آدمی سیکھتا ہے. کچھ تھوڑا 3 دن اگر آپ تبلیغ میں لگایا کریں تو آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. اور باقی میری کوئی بات اچھی نہ لگی ہو تو معاف کر دینا. اتنی بات ضرور ہے. میں آپ کا نام کیا ہے؟ عاطف صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے ہمارے سارے بینک وہ اس بڑے گناہ سے نکل کر اپنی آخرت کو بنائیں. میرے نبی نے فرمایا میں معراج پہ گیا تو میں نے ایک آدمی دیکھا جو ایسے لیٹا ہوا تھا اور اس کا پیٹ ایسے گنبد کی طرح تھا، جیسے بڑا گنبد ہوتا ہے، اور اس کے اندر سانپ اور بچھو اس کو کاٹ رہے تھے اور وہ چیخ رہا تھا. تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کی امت کا سود کھانے والا ہے. سود کھانے والا، دینے والا نہیں، کھانے والا، سود کھانے والا ہے.
تو بھائیو اتنا بڑا عذاب لے کے نہ مریں، اللہ کو راضی کر کے مریں۔ السلام علیکم۔